अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज फिर जुमेरात की शब थी। शहजाद हस्ब मामूल अपनी तैयारी में लगे थे। मैं सोफ़े पर बैठी उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। आज मैंने दिल ही दिल में एक फ़ैसला कर लिया था। जैसे ही रात के 12 बजे शहजाद अपना कुछ सामान लेकर घर से बाहर चल पड़ा। मैंने भी उसके निकलते ही एक स्याह चादर ओढ़ी और उसके पीछे पीछे चलने लगी। आज की रात ठंडी क़यामत बरसा रही थी। दिसंबर के आखिरी दिन चल रहे थे। सर्दी थी कि सीने को चीर रही थी और रही सही कसर ठंडी हवा ने निकाल दी थी। रास्ता बिना हमवार सा था, लेकिन मुझे कुछ बहुत अहम जानना था। इसलिए मैं मौसम और रास्ते की सितम ज़रीफ़ियों को नज़रअंदाज करती तेज़ कदमों से चलने लगी। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता था, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता मैं किसी न किसी चीज़ की ओट में छुप जाया करती थी। हम दोनों को चलते चलते तकरीबन 45 मिनट गुजर चुके थे और फिर अचानक एक ऐसा मुकाम आया जहाँ पर शहजाद ने अपने कदम रोक लिए। जिस जगह वो गया वो जगह जानी पहचानी सी थी और फिर मैंने उसे वो काम करते देखा कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली थी और एक आंसू बड़ी खामोशी से मेरे गाल से लड़क कर दामन भिगो गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। मेरा दिल उसे देखकर लरज़ गया था। मेरा जी चाहा कि अभी इसे जान से मार दूं, लेकिन मैं खामोशी से उल्टे कदमों वहाँ से पलटी और तकरीबन रात के 2 बजे मैं अपने घर जा पहुँची। मैं दौड़ती हुई अपने कमरे में गई। मेरा वजूद मेरे एहसासात का साथ नहीं दे रहा था और मेरी आंखों में तो आंसुओं की झड़ी सी लग गई थी। मैंने कमरे को अंदर से कुंडी लगाई और वहीं ज़मीन पर बैठ गई, क्योंकि अब मुझ में मज़ीद एक कदम भी उठाने की सख्त बाकी नहीं बची थी। मैं अपनी किस्मत को बार बार मलामत कर रही थी कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन मेरी किस्मत के पास भी इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था। इस सवाल का जवाब सिर्फ शहजाद ही दे सकता था। लेकिन फिर मेरे दिल में ख़याल आया कि मैं आखिर क्यों उससे कोई सवाल जवाब करूं। मुझे उससे अब कोई सवाल जवाब नहीं करना, बल्कि उसके किए की सज़ा देनी है। बड़ी खामोशी से उसे इतनी बड़ी चोट देनी है मैंने कि वो ता क़यामत याद रखे। मेरे आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे और माजी के पीछे लगे बंद दरवाजे को पीट पीट कर दम तोड़ रहा था। मेरा नाम रिमशा है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, लेकिन बचपन से ही मैं खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। हर कोई मेरी नज़ाकत और ख़ूबसूरती की वजह से मुझे बचपन ही से मैं गुड़िया कहकर पुकारता था। मेरी अम्मा अब्बा शुरू में तो बेहद प्यार और मोहब्बत से रहते थे। पूरा मोहल्ला मेरे माँ बाप की जोड़ी की तारीफ़ किया करता था, लेकिन फिर वक्त गुजरता गया और अम्मा अब्बा के दरमियान रंजिशें पैदा होने लगी। अब्बा अक्सर अम्मा से खिंचे खिंचे रहने लगे थे। मेरे लिए इन दोनों की आपस के इख्तलाफात बिल्कुल नए थे, क्योंकि मैंने कभी अपने माँ बाप को आपस में ऐसे लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। मैं इस वक्त 10 साल की थी जब एक शाम अचानक अब्बा किसी औरत के साथ घर में दाखिल हुआ। ये देखते हैं मेरी अम्मा के तो सर पे क़यामत टूट पड़ी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी कि आखिर ये क्या माजरा है। अब्बा आपने मुझे बताया कि बेटा ये तुम्हारी दूसरी माँ है, तुमने इसकी भी ऐसी ही इज़्ज़त करनी है जैसे तुम अपनी पहली माँ की करती हो। ये सुनकर तो मेरी अम्मा को एक और झटका लगा कि अब्बा दूसरी शादी कराए। उन्होंने पूरे घर को सर पर उठा लिया। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और कह रही थी, मोहल्ले वालों देखो, मेरा शौहर बेटे की लालच में दूसरी औरत घर ले आया है। उस वक्त मुझे अब्बा और अम्मा की लड़ाई की सारी हकीकत समझ आ गई थी कि अब्बा बेटे के ख्वाहिशमंद है, इसलिए वह दूसरी माँ को ले आए हैं। मैं इस वक्त बहुत छोटी थी, इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी। अब्बा ने दूसरी अम्मा को कुछ दिन हमारे साथ रखा, फिर उसे साथ वाले घर में ले गए थे। वो भी अब्बा का ही घर था, लेकिन जितने दिन अब्बा अपनी दूसरी बीवी के साथ हमारे घर आ रहे हैं, मैंने देखा कि अब उनका बिल्कुल वैसा ख्याल रखते हैं जैसे पहले मेरी माँ का ख्याल रखते थे। लेकिन मेरी अम्मा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। उनके अंदर एक नफ़रत सी पलने लगी थी। अक्सर मैं उन्हें ये कहते सुना था, वो कह रही होती थी कि अब्दुल करीम तुम्हें इस गलती का अंजाम भुगतना पड़ेगा। तुम मेरे सर पर सोतन लाकर बिठाई है ना, मैं तुम्हें किसी का भी नहीं छोड़ूंगी। उनका दिल उस वक्त अरूज को पहुंचा जब शादी के 2 महीने बाद अब्बू की दूसरी बीवी हामला हो गई। अब तो अम्मा की नफ़रत का कोई ठिकाना नहीं रहा था। मैं भी
جب دوسرے گھر جاتی تو ابا دوسری امی پر وارے چلے جاتے تھے۔ وہ کچھ منہ سے نکالتی بعد میں تھیں، ابا اس سے پہلے پورا کر دیتے تھے۔ ابا کی طبیعت تھوڑی تھوڑی خراب رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ان کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی رہنے لگا ہے۔ میں ابا کی طبیعت کی وجہ سے کافی فکر مند تھی۔ اب ہمارے گھر بھی آتے جاتے رہتے تھے، لیکن اکثر جیسے ہی ابا گھر سے باہر جاتے اماں کہیں چلی جایا کرتی تھی اور پھر 2-3 گھنٹے بعد واپس آ جایا کرتی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اماں کہاں جاتی ہیں، اور اب اماں ابا کا خیال رکھنے لگی تھیں۔ ان کے لیے اچھے اچھے کھانے بناتی تھیں، اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے کھانے کی ٹرے سجا کر لایا کرتی تھیں۔ مجھے بھی حیرت ہونے لگی کہ اماں کے رویے میں آخر اتنا بدلاؤ کیسے آ گیا۔ اب ابھی اکثر کشمکش میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے، پھر نہ جانے کیا ہوا۔ شاید ابا کو ان کی کوئی شک ہو گیا تھا یا کیا ماجرا تھا کہ اب ان کے ہاتھ کا کھانا بند کر دیا۔ اب اماں کے ہاتھ کا بنا کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، لیکن میری محبت کی وجہ سے وہ اس گھر کی چوکھٹ پر آنے سے نہیں رک پاتے تھے۔ ابا کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا اور اب ان کی دوسری بیوی سے بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد تو جیسے اماں پاگل سی ہو گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طرح وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لے۔ میری اماں کے دل میں نفرت کی آگ مزید بڑھنے لگی تھی۔ اب ابا اماں کے ہاتھ سے کچھ نہیں لے کر کھاتے تھے تو اماں مجھے ٹرے بنا کر دیتی اور کہتی کہ تم کو کھانا دے آؤں۔ میں جب بھی ابا کے پاس کھانا لے کر جاتی وہ مجھے کبھی واپس نہیں موڑتے تھے۔ شاید یہ ان کے لیے میرے لیے بے پناہ محبت تھی، مگر دوسری جانب اماں کی مشکوک سرگرمیاں جاری و ساری تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اماں ہر دوسرے دن گھنٹوں کے حساب سے کہاں وقت لگا کر آتی ہیں۔ اب میں 11 سال کی ہو چکی تھی۔ انہی دنوں میں میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ سر میں شدید درد اٹھنے لگا تھا۔ اماں نے کافی گھریلو ٹوٹکے اور دوائیاں آزما لی، مگر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ پھر ایک دن جب درد کی شدت میں مزید بڑھنے لگی اور میں درد سے کراہنے لگی تو اماں میرے پاس آئیں اور بولی بیٹی چل، میں تجھے ایک جگہ لے کر چلتی ہوں۔ دوائیوں سے تو تجھے آرام نہیں آ رہا، وہاں جا کر دیکھنے تیری ساری تکلیف دور ہو جائے گی۔ مجھے بھی اس وقت اپنے درد سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا، اس لیے میں خاموشی سے اپنی ماں کے ساتھ چل پڑی۔ گاؤں کے ساتھ ہی پہاڑیاں سی تھیں۔ اماں مجھے اس جانب لے کر جا رہی تھی۔ عجیب سنسان راستہ تھا۔ میرے دل میں وہم سے اٹھنے لگا کہ آخر اماں مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ وہم مجھے آنے والے کسی طوفان کے بارے میں اطلاع دے رہے ہیں۔ پھر اچانک اماں کسی پہاڑی کے پاس رکیں۔ وہاں کا منظر انتہائی عجیب اور خوفناک تھا۔ پہاڑی کے اوپر دھوئیں کے بادل بنے ہوئے تھے اور دھواں بھی ایسا کہ جس کی بدبو دماغ کی نسوں کو چیر رہی تھی۔ پہاڑی کے باہر ڈھیر ساری عورتیں کھڑی تھیں۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر یہاں ایسا کیا ہے۔ جیسے ہی میں نے اندر جھانکا تھا وہاں کا منظر اور بھی زیادہ ڈراؤنا تھا۔ لمبے لمبے بال اور بڑی سی داڑھی والے بابا جی اپنی گود میں کتاب رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ سیاہ کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے گلے میں ڈھیروں منکوں کا ہار پہن رکھا تھا اور ان کی آنکھیں لال سرخ رنگ کی تھیں، جن میں سیاہ کاجل کی گہری دھاریں باہر تک نکلتی نظر آ رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر ایک عجیب سی وحشت ہوئی تھی۔ وہاں پر اور بھی کئی عورتیں تھیں اور کوئی اپنا مسئلہ بیان کر رہا تھا، لیکن لوگوں کی باتیں بڑی عجیب سی تھیں۔ میرا جی چاہا میں وہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن اماں کی وجہ سے مجبور تھی۔ تھوڑی دیر میں سامنے بیٹھی تھی، وہ میری جانب دیکھ رہے تھے۔ اماں نے اس بابا جی کو میرے سر کے درد کے بارے میں بتایا تھا۔ بابا جی نے اپنا چاندی کی انگوٹھوں سے بھرا ہاتھ میرے سر پر رکھا، ایک پھونک ماری۔ اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ اس ایک پھونک سے ہی میرا سارا کا سارا درد دور ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی کے ہاتھ میں اللہ اتنی شفا بھی رکھ سکتا ہے۔ اب مجھے اس شخص سے الجھن نہیں ہو رہی تھی۔ دم کروانے کے بعد اماں نے چند روپے نذرانے کے طور پر ان کے ڈبے میں ڈالے اور وہاں سے اٹھ کر مڑنے لگی تو بابا جی نے کہا کہ زلیخا تیرے شوہر کا کیا بنا؟ اماں ان کی بات سنتے ہی چونکی، ایک نظر مجھ پر ڈال کر ذرا دھیمی آواز میں بولی کہ بابا جی ابھی تک کام تو نہیں ہوا، لیکن میں آپ کی دی ہوئی دوائی کھلا رہی ہوں، امید ہے وہ جلد راستے سے ہٹ جائے گا۔ اماں بالکل سرگوشی کی آواز میں بول رہی تھی، لیکن مجھے ماں کی ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ آخر میری ماں میرے باپ کے ساتھ کرنا کیا چاہتی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں کی انتقام کی آگ میں اس قدر اندھی ہو جائے گی، میرے باپ کے ساتھ اس قدر ظالمانہ سلوک کرے گی۔ ان کی باتیں سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔
آج مجھے میری ماں کے اس چہرے سے شدید نفرت ہونے لگی تھی، اور مجھے میرا باپ بہت اچھا لگنے لگا تھا، کیونکہ وہ کچھ بھی تھا سب کے سامنے تھا، کم از کم اس طرح چھپ کر پیٹھ پیچھے وار نہیں کر رہا تھا۔ میں بالکل خاموش ہو گئی تھی اور اپنے باپ کے لیے میری محبت بے تحاشا بڑھ گئی تھی۔ اماں روز ابا کو دودھ کا گلاس میرے ہاتھ سے بھیجا کرتی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ وہ گلاس گرا دوں، ایک دو بار میں نے ایسا کیا بھی تھا تو اماں نے مجھے بہت زیادہ پیٹا تھا۔ ابا کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن وقت کے ہاتھوں مجبور تھی، اور ایک روز میری خاموشی اور اماں کی ہٹ درمی کی وجہ سے ابا ہمیں چھوڑ کر اپنی آخری آرام گاہ کی جانب چلے گئے۔ اس روز میں بے تحاشا روئی، جبکہ یہ میرا دل ہی تھا جو حقیقت جانتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ سارے میری ماں کے ڈرامے، اور وہ محض دنیا والوں کو دکھانا چاہتی ہیں کہ وہ میرے باپ کی کتنی بڑی ہمدرد تھیں۔ آج مجھے اس پیر بابا سے بے حد نفرت ہو گئی تھی، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جس دن میرا اس سے سامنا ہوا میں اسے جان سے مار دوں گی۔ خیر اگلے کئی روز یوں ہی خاموشی سے گزرنے لگے۔ ماں محلے والوں کے سامنے مظلوم اور بیچاری بن چکی تھیں، جب مجھے اس گھر سے نفرت ہو گئی تھی۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں 16 سال کی ہو چکی تھی جب اچانک میرے ساتھ والے گاؤں کے ایک بہت بڑے گھرانے سے میرے لیے رشتہ آیا تھا، اور میں حیران تھی کہ ہمیں تو کوئی جانتا تک نہیں ہے، خاندان سے رشتہ کیسے آ گیا۔ انہوں نے میری ماں کو بہت سارے تحفے تحائف اور میرے لیے پھر ڈھیروں کپڑے اور سامان تحفے کے طور پر دیے تھے۔ یہ دیکھ کر میری ماں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ ابھی رشتہ نہیں ہوا اور ان لوگوں نے اتنا سب کچھ بھیج دیا۔ اماں کے اندر لالچ اس کی آنکھوں میں واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اماں نے فوراً سے پہلے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ مجھے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں بھی ابھی اس جہنم جیسی زندگی سے نجات چاہتی تھی، جس میں مجھے ہر پل ایک قاتل کے ساتھ گزارا کرنا پڑ رہا تھا۔ جس گھر سے میرا رشتہ آیا تھا انہیں کچھ نہیں چاہیے تھا، اور وہ سادگی سے نکاح اور رسم ادا کرنا چاہتے تھے۔ میری اماں بھی ان سب باتوں پر راضی ہو گئی تھی۔ میرا نکاح ہو گیا اور میں اپنے سرتاج کے گھر چلی گئی، لیکن اب میں نے ایک عہد کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی اماں کے پاس واپس نہیں جاؤں گی۔ شہزاد میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری ہر ضرورت پوری کرتا تھا۔ میرے لیے وہ ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوا تھا۔ میں بھی اس کا بے حد خیال رکھتی تھی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ساری زندگی اس کی خدمت کر کے گزار دوں گی، اور ان غلطیوں کو بھی نہیں بتاؤں گی جو ہم نے کی تھی۔ میں اس کے محلے جیسے گھر میں شہزادیوں کی طرح راج کر رہی تھی، محلوں جیسے گھر میں شہزادیوں کی طرح راج کر رہی تھی، لیکن اس کی ایک بات ہمیشہ میرے دل میں کھٹکتی تھی کہ وہ ہر جمعرات کی رات گھر سے نکل جاتا تھا اور جمعے کی رات واپس آیا کرتا تھا۔ جب میں اس سے پوچھتی کہ آخر وہ اتنی دیر کے لیے کہاں جاتا ہے تو وہ بس اتنا ہی بتاتا کہ اس کی کوئی بزنس کی میٹنگ ہوتی ہے، اس لیے اسے لازمی جانا ہوتا ہے۔ مجھے اس کی یہ حرکت ذرا مشکوک سی لگتی تھی کہ آخر ایسی کون سی بزنس کی میٹنگ ہے جس کے لیے رات کو جانا پڑتا ہے، اور پھر میں نے آج سوچ لیا کہ میں اس کا پیچھا کروں گی اور سچائی معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ میں اس کے پیچھے بھاگی تو وہاں جاتے میں نے دیکھا کہ یہ وہی شخص تھا جو میرے باپ کا قاتل تھا۔ شہزاد نے وہی لباس تن کیا اور ایک نکلی داڑھی اور بال لگائے، اور ساتھ ہی آنکھوں میں گہری لمبی دھار کے ساتھ کجلا ڈالا۔ یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان آ گیا تھا۔ جس کو میں ہمیشہ اپنے باپ کا قاتل سمجھتی رہی، آج وہ میرا شوہر بنا بیٹھا ہے، اور اب میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں اس سب کا بدلہ ضرور لے کر رہوں گی۔ میرے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ساری رات مجھ پر قیامت بن کر برس رہی تھی، اور پھر اگلا پورا دن شام ہونے کا انتظار کرنے لگی کہ کب شہزاد گھر آئے گا، اور آخرکار وہ لمحہ بھی آ پہنچا اور شہزاد گھر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میرا ضبط جواب دینے لگا۔ میں جو اس سے بنا سوال جواب کیے انتقام لینے کی ٹھان کر بیٹھی تھی، ایک دم میں نے اس کو گریبان سے جا کر پکڑا، اور میں نے کہا، تم ہی ہو نا میرے باپ کے اصلی قاتل؟ تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ تم میرے باپ کو مار کر اس طرح مجھ سے شادی کر لو گے؟ مجھے معلوم تک نہیں ہوگا؟ میں غصے سے سرخ ہو رہی تھی، اور غصہ جو اب آنسو کی صورت میں میری آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ میرے ہاتھ کی گرفت اس کے گریبان پر اتنی سخت تھی کہ اس کا ایک بٹن ٹوٹ کر نیچے جا گرا، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سختی سے اپنے گریبان کو میری گرفت سے چھڑوا لیا، اور کہا کہ بس اب تم بول چکی ہو، اب ایک لفظ مت بولنا۔
اور میری باتوں کو غور سے سنیں۔ اس نے انتہائی سخت لہجے میں یہ جملہ بولا تھا۔ میں ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ اسے میری آنکھوں میں دیکھا اور بولا کہ میں چھوٹا تھا جب سے میں دیکھتا آ رہا ہوں میری ماں اکثر تعویذ گھنٹوں کے چکروں میں پیر باباؤں کے پاس جایا کرتی تھی۔ میری ماں کی کہانی بھی تمہاری ماں سے ملتی جلتی تھی، بس فرق اتنا تھا کہ میرے باپ نے پسند کی شادی کی تھی اور تمہارے باپ نے بیٹے کے لیے دوسری شادی کی تھی۔ اماں کے ساتھ اور بھی عورتیں اس طرح پیر باباؤں کے پاس جاتی اور عجیب و غریب مسئلوں کے تعویذ بنوایا کرتی تھی۔ کوئی اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہتی تھی تو کوئی اپنے بیٹے کا گھر اجاڑنا چاہتی تھی۔ ہر کسی کی اپنی ہی ایک نئی کہانی تھی، لیکن یہ سن کر دل بہل جاتا تھا۔ اکثر سوچتا تھا کہ کچھ ایسا کروں گا جس سے معاشرے میں کوئی مثبت تبدیلی آئے، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ آخر میں ایسا کروں تو کیا کروں۔ اگر میں کوئی اچھائی پھیلانے کی کوشش کرتا تو کوئی میری بات ماننے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ اور پھر میں نے قرآن پاک کی ان تمام آیات کا مشاہدہ شروع کر دیا جن کا تعلق امن، گھریلو سکون، اولاد، رزق میں خیر و برکت اور شر سے نجات سے تھا۔ پھر میں نے ان سب کو جو ایک کتاب کی شکل میں پرو لیا اور اسلامی مراکز کا نقشہ بھی تیار کر لیا، اور معاشرے جو اسی طرح سدھارنے لگا تھا جس طرح وہ بگڑتا جا رہا تھا۔ میں بھی اسی طرح پیر بابا بن کر بیٹھ گیا۔ ہر کوئی یہی سمجھتا تھا کہ میں ان کو کوئی غلط کام کرنے کا تعویذ دے رہا ہوں، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی صرف میں ہی جانتا تھا۔ اور تمہارا باپ میری وجہ سے نہیں مرا، بلکہ اس کے پیچھے بھی قصوروار تمہاری ماں ہی ہے، جس نے تمہارے باپ کو زہر آلود دوائیاں کھلا کھلا کر اس مقام تک پہنچایا تھا۔ اس وقت تم اپنی ماں کے ساتھ آئی تو میں تمہارے چہرے کی جانب دیکھتا ہی رہ گیا۔ تم ان شیطان چہروں میں ایک فرشتہ معلوم ہو رہی تھی۔ تمہاری معصومیت سے بھری آنکھوں نے میرے دل پر اسی وقت اپنا ڈیرا جما لیا تھا۔ اور پھر میں نے کئی روز تمہارے گھر رات کو آتا اور تمہیں دیکھا کرتا تھا۔ تمہاری معصومیت مجھے اتنی اچھی لگی اور اپنی طرف کھینچ کے لے آئی۔ تم اس وقت بہت چھوٹی تھی، اس لیے میں تمہارا ہاتھ نہیں مانگ سکتا تھا۔ اور پھر ایک رات میں نے سنا تھا کہ تمہاری ماں نے تمہیں کوئی غلط کام کرنے کا کہہ رہی تھی، لیکن تم رو رہی تھی اور ماں سے لڑ رہی تھی اور اونچی آواز میں بول رہی تھی کہ ماں تو مجھے چاہے تو مار ڈال، لیکن میں کوئی گناہ نہیں کروں گی۔ اس وقت میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میں تمہیں اس عورت کے چنگل سے نکال کر رہوں گا۔ میں اس کی یہ بات سن کر چونک گئی، اور ایک دن مجھے یاد آیا کہ ہاں، اماں نے مجھے ایک بار غلط کام کرنے پر مجبور کیا تھا، لیکن پھر میری ضد کے آگے وہ ہار گئی تھی۔ پھر شہزاد نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، اور میں جانتا تھا تمہاری ماں بہت لالچی ہے۔ میں ایک بڑے گھر کا چشم و چراغ ہوں۔ میں نے تمہارا ہاتھ مانگا اور پھر تمہاری ماں نے اپنے لالچ کا ثبوت دیتے ہوئے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اس کی باتوں پر مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے نا؟ تو یہ لو، یہ ہے وہ کتاب جس پر وہ تمام تر آیات لکھی ہیں جو میں لوگوں پر پڑھتا ہوں اور انہیں لکھ کر دیا کرتا ہوں۔ میں نے وہ کتاب کھولی تو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ میرے آنسو اس کتاب کے صفحوں کو بھگوتے چلے گئے۔ وہ واقعی قرآن کی آیات تھیں۔ میں آج بے حد شرمندہ تھی، کیونکہ میں جس شخص کے لیے سالوں سے اپنے دل میں نفرت ڈالتی رہی وہ تو ڈھیروں محبتوں کے لائق تھا۔ جسے میں شیطان سمجھتی وہی تو ایک فرشتہ صفت انسان تھا۔ میں نے فوراً اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اسے انہی آیات سے بھری کتاب کی قسم دی کہ تمہیں اس کتاب کا واسطہ مجھے معاف کر دینا جو گناہ میں نے کیا ہے، تمہارے لیے دل میں رکھا ہے، اس کے لیے شاید اللہ مجھے تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک مجھے تم معاف نہ کرو۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا اور بولا کہ تم نے جو بھی کیا انجانے میں کیا، اور انجانے میں ہونے والے گناہ کو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ میں تو پھر اس کا ادنی سا بندہ ہوں۔ اس کے لیے میرے دل میں بے تحاشا عزت بڑھ گئی تھی۔ اب ہم دونوں بے حد خوش رہتے ہیں۔ میں اس کی دل و جان سے زیادہ عزت کرنے لگی ہوں اور وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ اس بات کی کہ چند روز بعد ماں کا انتقال ہو گیا، اب ہماری زندگی میں کوئی برائی نہیں رہی۔ وہ آج بھی لوگوں کی اصلاح کا کام اپنے طریقے سے کر رہا ہے، اور مجھے ایسا ہمسفر پا کر اپنے آپ پر بہت فخر محسوس ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔